हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम कुछ बड़े लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे दर्शक बार बार पिछले 2 हफ्ते से कम से कम ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं कई लोग कि सईद नकवी साहब से जरूर बात की जाए। लॉकडाउन की वजह से, मजबूरियों की वजह से मुलाकात ना हो सकी, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी की मदद से स्काइप के जरिए सईद नकवी साहब से हम जुड़े हैं और ये जानने की हम कोशिश करेंगे सईद नकवी साहब से कि इतना लंबा तजर्बा और उसके बाद आपने ये लॉकडाउन देखा और लॉकडाउन पूरी दुनिया में ऐसी वीरान सड़कें उन शहरों की आपने कभी ना देखी होंगी। आप सैकड़ों बार पूरी दुनिया में गए हैं, जिस तरह की भयानक तस्वीरें आ रही हैं। वेलकम है जनाब सईद नकवी साहब, मीडिया स्टार वर्ल्ड में। कई हफ्ते के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। आप ये बताइए कि कोरोना वायरस के की वजह से जो लॉकडाउन पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है, इसके बाद जब ये वबा खत्म होगी तो कैसी नजर आएगी, क्या होगा, दुनिया की सियासत किस तरफ जाएगी? सबसे पहले तो काजमी साहब हम ये देख ले, जायजा ले ले कि दुनिया ने किस तरह से इस वबा को झेला और दुनिया के किस मुल्क ने किस तरह से झेला, किस स्टेट ने कैसे झेला। ये इसने हमारी कमजोरियों को और हमारी मजबूतियों को कहां कहां झिझोड़ा, कहां कहां इसने हमें बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। अब मसलन इतने बेबस हम हो जाएंगे, ये हमारी दुनिया सारी बेबस हो जाएगी, इसका अंदाजा नहीं था। इतनी बेबस हो जाएगी कि जो दुनिया का सबसे ज्यादा कुव्वतवर मुल्क है, हालांकि वहां इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो मिस्टर ट्रंप साहब, वो जरा सा मुख्तलिफ हैं। उनकी वो आज क्या करेंगे, वो 1 मिनट पहले वो क्या कह रहे थे, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब हाल में ये हुआ कि साहब सऊदी अरेबिया ने अपनी ऑयल की प्राइसेस कम कर दी कि यानी 50 20 के करीब डॉलर पे आ गई। अब उसके मकसद क्या थे, इतनी नीचे कर दो कीमतों को कि इस वक्त उसके कई मकासद थे। एक तो ये कि अपनी कुव्वत को दिखाना कि हम दुनिया में कितना बड़ा खेल खेल सकते हैं। दूसरा एक साइड शो उनका ये भी था कि क्योंकि ईरान जो कि उनके निशाने पे है और इसके इजराइल के निशाने पे है, कोरोना वहां बहुत ज्यादा फैली और ये जो तमाम सैंक्शंस हैं उससे वहां के लोग परेशान हैं, यकीनन परेशान हैं। करोड़ कि अगर और जरा सा भी उनके अंदर सकत है, ऑयल प्राइसेस को इतना नीचा कर दो कि सरकार बिल्कुल कोलैप्स कर जाए। ये लेकिन वो ये देखना भूल गए कि जो दुनिया को अभी तक जिनको कि चौधरी उन्होंने माना था, उसके भी कुछ इंटरेस्ट है, उसके भी कुछ मकासद हैं। वो ये नहीं चाह रहा कि इस वक्त यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि डेस्परेशन में कोई जंग हो जाए उसको। और भी परेशानी ये थी कि उनके यहाँ कैपेसिटी ऑयल रखने की कम है। उनको ये भी परेशानी थी कि उनके अपने शेल ऑयल का क्या होगा। और दूसरे ये, इन्होंने सीधा सीधा सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान से डायरेक्ट बात की और ये कहा कि देखो हमारी, तुम जब तक हो, जब तक हमारी फौजें तुम्हें प्रोटेक्ट करती हैं, अगर तुमने इस किस्म की ज्यादा हरकतें की, हम अपनी फौजों को विथड्रॉ कर लेंगे। फौरन वो अपनी जगह से हट गए। यहां तो खैर ये डिप्लोमेसी इस किस्म की ट्रंप साहब पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उधर देखिए आप एक इसका मास्क का और प्रोटेक्टिव एयर का सामान से। अब चीन की नौनियत अजीब व गरीब है।
تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دو گے، یعنی اب وہیں سے گیا یہ کی نے آپ کے جرمنی، فرانس، ان کے سب کے اسباب جب بند گئے بستر بندوں میں اور وہ لادنے لگے یہ ہوائی جہازوں پہ، تب جناب علی ایک دم سے وہاں ایک ہوائی جہاز اترا ٹارمیک پہ، اور ٹارمیک پہ اتر کے انہوں نے کیش نکالا کہ صاحب اگر یہ 10 روپے دے رہے ہیں تو 30 آپ ہم سے لیجئے، اگر یہ 30 کروڑ دے رہے ہیں تو 90 کروڑ ہم سے لیجئے، اور جناب وہیں اونے پونے سودا، یعنی بالکل پرانے زمانے میں اس کو بینڈیٹری کہتے تھے، یعنی ڈکیتی، انٹرنیشنل ڈکیتی یہ ہوئی۔ اب یورپ ظاہر ہے، یورپ کے اندر خود خلفشات کہ وہ خود پریشان ہے، جرمنی پریشان ہے، فرانس قیامت ہے، اسپین، اور ولایت انگلینڈ میں پرائم منسٹر خود آئی سی یو کے اندر چلا گیا انٹینسو کیئر میں۔ تو یہ حالات ہیں، ان سب کا جائزہ اقتصادی حالات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوا ہندوستان میں، آ گئی ایک تو میڈیکل قیامت، ایک میڈیکل لاک ڈاؤن ہو گیا اور ایک اکنامک لاک ڈاؤن ہو گیا۔ ابھی تک جو حالات ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو میڈیکل لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے کچھ ہزار مڈل کلاس اور جو ذرا سا بچ گئے، لیکن جو اس کا اکنامک رخ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ پیدل نکل پڑے ہیں، 45 ملین ہیں، یہ ان آرگنائز سیکٹر اپنے اپنے گاؤں میں جا رہا ہے، وہاں وہ کیا کرے گا؟ ان کا روٹی ہاہاکار، کچنز کھول لی جا رہی ہیں، کچنز کہاں ہیں، جو بھوکے ہیں ان کو معلوم نہیں۔ تو ایک افراتفری کا عالم یہ ہو گیا۔ اب یہ غریب جو ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہونے کیا والا، ظاہر ہے کہ یہ جو ڈسٹریبیوٹیو، بہت میں برائی نہیں کر رہا ہوں، یعنی کیونکہ ہمارے پاس ہندوستان کے پاس ذرائع نہیں تھے اسپتال کہ ہم ٹیسٹ کریں، کوئی WHO کہہ رہا تھا ٹیسٹ 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 کے ہمارے پاس ذرائع ہے نہیں۔ کیا ظاہر ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ کا میڈیکیئر بالکل ایسا ہے کہ وہ بہت جلدی کولیپس کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، فوراً لاک ڈاؤن کر دیا۔ لاک ڈاؤن سے میں نے جیسے کہا کہ جو اپنے اپنے برآمدوں میں آ کے گھنٹی بجا سکے، لیکن ان کے جن کے پاس کی برآمدیں نہیں ہیں، وہ کی جو جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں، وہ کی جو ایک ایک چھپر کے نیچے 11 لوگ سو جاتے ہیں، ان کا کیا ہو؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ صاحب وہ جو ہیں وہ پھیلائیں گے۔ ارے بھائی یہاں تو بیماری آئی ایسے کہ باقی جگہ تو ایک وہ بینڈ ہے، اگر آپ انگلی رکھیں نقشے پہ، آپ ووہان پہ اور داہنی طرف جائیں تو وہ جاپان اور کوریا کو ٹچ کرے گا، ادھر آئیں تو قوم اور اٹلی اور اسپین اور پھر سمندر اور پھر امریکہ، ایک ہی کائنات دنیا جو ہے وہ گھوم رہی ہے، وہ ایک سرد کا ایک بینڈ بنا ہوا ہے جو اپنی جگہ۔ لیکن ہمارے پاس جو آیا وہ آیا، لوگ جو آئے، لوگ سعودی سے آئے، لوگ چین سے بہت یاتایات ہے ہمارا، لوگ اس کی بات نہیں کرتے، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ چین سے رقابت بھی ہے، لیکن اتنا آدمی جاتا ہے وہاں سامان لینے کے لیے۔ آپ کبھی شنگھائی کی فلائٹ تو لے کے دیکھیے، تو وہ واپس آئے، کوریا سے واپس آئے، یورپ سے واپس آئے، اٹلی سے واپس آئے۔ اب یہ جو واپس آئے تو ان سے کون ملا؟ سعید نقوی جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ صاحب اپنے آپ کو باڈی اینڈ سول ملانے کے لیے ایک جمنیزیم میں چلا جاتا ہے، بغل میں جمنیزیم ہے، اس جمنیزیم میں صاحب یورپین بہت آتے تھے، اور وہاں جب تک یہ ڈکلیئر نہیں ہو گیا تب تک یہ خادم آپ کا وہاں جاتا تھا۔ اب اگر
کوئی اس میں گنہگار ہو سکتا ہے جو کہ افیکٹڈ ہو سکتا ہے، جس کو کہ یہ بیماری لگ سکتی ہے، وہ میں. لیکن میں نے اپنے گھر میں ایک لڑکی تھی منجو، کہاں صاحب یہ ہوا کہ اس کو نکال دو، یہ پتہ نہیں کتنے گھروں میں جاتی ہے. ارے میں نے کہا تم نے نکال تو دیا، لیکن وہ غریب کس اٹالین سے ملے گی؟ وہ غریب اس کو انٹرنیشنل ٹریولر سے کہاں ملتی ہے؟ یہ تو ہم ہی لوگ ہیں، اس کو خطرہ ہم سے ہونا چاہیے تھا. یہ لیکن اس بات پہ میں زیادہ ڈویل نہیں کروں گا. بہرحال یہ ہے کہ ایک امیر و غریب کا، سب سٹیٹس کو دیکھ لیجئے، اس حمام میں سب ننگے. لیکن ایک عجیب و غریب سامنے ہے، وہ یہ کہ کیرل کی سر وہاں زیادہ موت ہوئی ہیں، اور باقی انہوں نے ٹوٹل کنٹرول کر لیا ہے. اب واشنگٹن پوسٹ میں آئی ہے کہ صاحب یہ جادو یعنی دنیا میں اس طرح سے. اب کیا اس کے معنی کیا نکلیں گے؟ پہلے تو آپ اس کو اس سامنے سے غائب کر دیتے تھے صفحہ اول سے، کیونکہ وہ کمیونسٹ ہیں. پہلے تو آپ غائب کر دیتے تھے. اب واشنگٹن پوسٹ جو کیپٹلزم کا عین حامی ہے، وہ ایک اتنی بڑی خبر بنا رہا ہے کیرلا کے ماڈل کو. تو دیکھیے دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، یہ سوچنے کی بات ہے. ظاہر ہے لوگ غور کریں گے کہ یہاں کی اتنی سٹیٹس میں سب سے آگے وہ کیوں. پھر یہ ہے کہ صاحب ایک طرف تو ڈکیتی ہو رہی ہے، ایک طرف سنبھل کے چین نے اپنے تمام، حالانکہ سب جیسے میں نے کہا تمہیں نے درد دیا ہے، تم ہی دوا دو گے. اب جناب انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کنٹرول کر لیا ہے، جس کو کہتے ہیں وہ کرو فلیٹ ہو چکا ہے وہاں. اب یہاں لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ شاید پھر آئے گا وہاں. اب یہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ سب آنکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ جو نظام تھا ہمارا اقتصادی اور کیپٹلزم کا جو نظام تھا، وہ یہ تھا کہ بھائی سروائیول آف دا فٹسٹ، سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. ہم انیشیٹو لیں گے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں گے، اربوں خرچ کریں گے، ایک کارپوریشن بنے گی، اس سے جو آمدنی ہوگی وہ ہمارے پاس آئے گی، اور باقی ٹرکل ڈاؤن ہو کے مزدور کے پاس بھی جائے گی. اب یہ نہیں ہونے پالا. اس کے بعد ہوا کیا کہ دنیا میں ایک وبا پھیلی، ایک ڈیمانڈ آئی کہ صاحب یہ انیکوالٹی جو پھیلی ہے، گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کیا تھا؟ گلوبلائزیشن تھا کہ امریکہ، سوویت یونین گر گیا تھا، امریکہ ایک واحد پاور تھی، ساری دنیا کی منڈیوں کو اس کے گرڈ سے، وہ ایک سینٹرل گرڈ، باقی سب اس سے لنک ہوں گے. لیکن 2008 میں وہ گرڈ ہی گر گئی، یعنی اکنامک ڈاؤن ٹرن ایسا آیا 2008، اس سے ریکور نہیں کر پائے وہ. تو ایک تو کیپٹلزم کا کیا ہوگا، یہ وہ اس میں جھگڑا ہوگا امریکہ کے اندر، کیونکہ جو ہونے والا ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ جنریشن آف ویلتھ، دولت بنائی جائے وہ، اور ڈسٹریبیوٹیو جسٹس لوگوں تک بھی پہنچے، اس میں کہیں ایک سنگم ہوگا. یہ جو ڈیموکریسی، یہ جو کرونی کیپٹلزم کی ڈیموکریسی ہو گئی ہے، جس میں کہ لوگوں کا یعنی یا کہ سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے بس اتنا ہے کہ ہم جا کے ڈبے میں ووٹ ڈال دیں، اس کے بعد ایک پاور بن جائے گی، پھر اس کے جناب ساہو سیٹھ جو ہیں وہ اور پرائم منسٹر، اور وہ مل کے سب کائنات کو چلائیں گے. ہم آپ اس تماشا دیکھیں گے، ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم. اب یہ جو ہے یہ اب یہ کیجئے کرونی، اب ڈیموکریسی کو ایسے آپ کو بنانا پڑے گا کہ لوگوں کی پاور لوگوں کے پاس واپس کی جائے، اس کے ذرائع سوچے جائیں گے. لوگ بھی جاگ گئے ہیں، آپ بہت پریشان ہوئے. دیکھیے
امریکہ ایسے ملک میں 50% انمپلائمنٹ، یعنی کوئی خواب و خیال میں نہیں ہے. تو یعنی ایک سسٹم 1990 میں ایک سسٹم ہارا، سوویت سسٹم، اور ایک سسٹم جیتا. 2008 میں اس کی زیادتیوں کی وجہ سے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے اس وکٹوریس سسٹم کو جھٹکے لگے. کورونا نے ان جھٹکوں کے بعد اس کو بالکل فلیٹ کر دیا. اب ایسا لگتا ہے کہ نئی دنیا جب جاگے گی تو ہم اقتصادی، یہاں کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ جو سوشل ڈویژن ہے، بھائی 200 ملین مسلمان بھی ہیں یہاں پہ اتنا غریب ہے، اتنا دلت ہے. ابھی تک یہ سوشل ٹینشن جو تھے، ان سب کوانٹیٹیز کو مینج کرنے کے لیے یہاں کی سیاست تھی. اب ایک دم سے کہ اے سی سی، این سی سی ہوگا، اور وہ این آر سی ہوگا، اور نیشنل پاپولیشن رجسٹر ہوگا. ابھی یہ سب نہیں ہوگا میرے خیال میں. اگر عقل ہے ہمارے اندر، ابھی ہمیں مودی جی کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں مودی جی کی ضرورت ہے. سب پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں مل کے اس سنکٹ کے اوپر سے نکلنا ہے، سوشل ڈویژنز نہیں. یہ جو ابھی حال میں حماقت ہو گئی آپ کے کی ہماری، وہ چھوٹی بات ہے، لیکن تو کی، لیکن سارا میڈیا یہ لے کے چل پڑا کہ صاحب بس اب جو ہندوستان کی اکانومی ڈوب رہی تھی وہ کرونا کی وجہ سے، اور جو یہ بیماری کرونا جو آئی ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے. اب اس قسم کی باتوں کو روکنا پڑے گا. پرائم منسٹر کو آنا پڑے گا تاکہ ٹیلی ویژن پہ، وہاں بہت عمدہ ان کی شخصیت ہے، آ کے وہ کہے کہ دیکھیے اب یہ سوشل ڈویژن کی سیاست نہیں چلے گی. ہمیں سب کوآپریٹو دیکھیے اسٹیٹ اور سینٹر میں کتنا کوآپریشن ہو رہا ہے، یہ بالکل نئی چیز ہے. یعنی اب کیرل کی ہیلتھ منسٹر تعریف کر رہی ہیں سینٹر کی، صاحب ان سے ہمیں کوآپریشن مل رہا ہے. تو یہ نئی دنیا کی آپ کو ذرا سی ایک جھلک دے رہا ہے، لیکن مسئلے بہت ہیں ابھی ایک ایک کر کے. ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کیا ہونے والا. گھروں سوشل اکویژن بدل گئے. یورپ میں وائف بیٹنگ، ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گئی. ہاں اچھا اچھا نقوی صاحب، کچھ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے بعد چائنا سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اگر آپ کہیں گے تو یہ لوگ اور ورل آ جائیں گے، اس لیے وہ ایک آٹومیٹک بات ہے، وہ ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اس کی ڈفلی پیٹنا شروع کریں گے تو یہ گھبرائے ہوئے لوگ ہیں اور گھبرا جائیں گے. پورا نظام، اب دیکھیے اس وقت ہماری فارن پالیسی کیا ہے یہاں ہے کہ 28 تاریخ کو آپ نے ایسا بند کر دیا کہ ایکسپورٹ نہیں ہوگا. 7 تاریخ کو اپریل کے آپ نے کھول دیا کیونکہ انہوں نے آپ کا آرم ٹوسٹ کیا کہ صاحب یہ کیا ہے، ہم تو ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ہمارے اخبار نویس وہ باقاعدہ یعنی کھڑے ہو کے اس بات کی کو ایکسپلین کر رہے ہیں. یعنی سرکار گویا سرکاری اسپوکسمن ہو گئے کہ یہ اس کی کرونالوجی کو سمجھو، ایسا نہیں ہوا، یہ پہلے ہی ہو چکا تھا. وہ کہتا کرونالوجی کرونالوجی کرونالوجی. اب آپ، میں نام نہ لوں گا، ہمارے دوست وہ جناب اس پہ لگ گئے کیونکہ یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ ہندوستان کے امریکہ کے رشتے بنے رہیں، ہندوستان کی اقتصادیات کم ہیں. یہ ایک خطہ ہے آپ کے یہاں ایک خطہ ہے جو کہ جس کی سب سے بڑی پرائیورٹی یہ ہے کہ بھائی ہمارے امریکہ بہادر سے ہمارے رشتے اچھے رہیں، یقیناً اچھے رہیں، اچھے رہنا چاہیے. لیکن نیشنلزم کا جو یہ ایک معنی نکال لیے گئے، حکومت کے نے کچھ کہا تو آپ اینٹی نیشنل ہو گئے، پاکستان کے آپ نے نام لیا تو آپ اینٹی نیشنل ہو گئے، لیکن اپنی اولادوں کو آپ امریکہ میں جا کے پڑھوائیں اور دعا کریں کہ بھائی یہ وہیں کی کو
وہ सिटीजनशिप मिल जाए, तो ये कहाँ की नेशनलिज्म है। इस किस्म की हिपोक्रेसी खत्म होगी, आप देखेंगे। और ये दुनिया में ये दुनिया अब वो न होगी जिससे कि हम और आप आशना थे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत सा इंसाइट बताया और जो तब्दीलियां आप महसूस कर रहे हैं वो बहुत ही एक बहुत ही बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा है। आपके साथ फिर हम मिलेंगे, और जो हमारे देखने वाले हैं दर्शक, मैं उनसे कहूंगा कि चूंकि स्काइप पे लिया गया इंटरव्यू है, तो कहीं कहीं जो आपको साउंड की या वीडियो की कोई प्रॉब्लम अगर बीच में महसूस हुई, तो हम बहरहाल उसके लिए मजबूर थे। टेक्नोलॉजी के जरिए हम इतना ही कर सके, मिलना नामुमकिन बना हुआ इस वक्त। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।